Good evening and a very warm welcome to News Edge with Pari Aziz. कसरे शाही से ये हुक्म सादर हुआ, लाड़काने चलो वरना थाने चलो, अपने होंठों से खुशबू लुटाते चलो, गीत गाते चलो वरना थाने चलो। हाकिमों को बहुत तुम पसंद आई हो, ज़हन पर छाई हो, अपने जलवों से महफिल सजाने चलो, मुस्कुराने चलो वरना थाने चलो। मुंतज़िर हैं तुम्हारे सिपाही वहाँ, गम भुलाने चलो वरना थाने चलो। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो मरहूम के दौर में इनकलाबी शायर हबीब जालिब ने ये नज़म लिखी थी, लेकिन आज ये हमें बड़ी याद आई। आज के हालात देखें तो ये नज़म आज भी 100% ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक ही लगती है। वो कहते हैं, द मोर थिंग्स चेंज द मोर थिंग्स रिमेन द सेम। कुछ अरसे कबल नारा था कि तहरीक इंसाफ में चलो या फिर जेलों में चलो। आज ये नारा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चलो या फिर थाने चलो। पाकिस्तान की सियासत में जेलों से डराकर सियासतदानों को ड्राई क्लीन करने का जो एक अमल है, वफादारियां तब्दील करवाने का जो सिलसिला है, ये बहुत पुराना है। आज इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से एक और ड्राई क्लीन पार्टी मार्केट में आ चुकी है। वेलकम। 9 मई के वाक़यात की वजह से तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमा चौक दर चौक इस्तेहकाम पाकिस्तान जमात का रुख कर रहे हैं। अंदरूनी इत्तला ये है कि जो सबसे अहम सवाल किया जाता है वो ये कि आप हमें जिता देंगे, आपको अश्योरेंस है कि हम जीत जाएंगे। सो जब ये सवाल करके आप एक पार्टी ज्वाइन करें तो आगे क्या होगा? ये जमात आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इससे काम देगी या फिर सियासी वफादारियां तब्दील करने वालों की सियासत को मजीद मुस्तहकम कर देगी? हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में हम कहां पर देखते हैं इसका सिलसिला रुकते हुए। इस वक्त नजर आ रहा है कि ये पार्टी बहरहाल, क्योंकि जब एक पार्टी टूटी है, एक पार्टी का डिक्लाइन है, तो दूसरी पार्टी का राइज होना ही था। कुछ लोगों का ख्याल था PMLN का होगा, कुछ लोगों का ख्याल था पीपल्स पार्टी का होगा। किसका राइज हुआ ये तो इलेक्शन में ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त बहरहाल राइज एंड राइज ऑफ जहांगीर तरीन हमें नजर आ रहा है। पंजाब की सियासत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपना रंग जमाएगी तो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में भी एक नई जमात की सदाएं बुलंद होना शुरू हो गई हैं। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक जहांगीर तरीन की जमात में शामिल नहीं हों शायद, बल्कि खबर ये है कि एक नई सियासी जमात बनाने के लिए तैयार है। इस नई सियासी जमात का नाम और मंशूर जल्द सामने आने का इम्कान है। आज जहांगीर तरीन ने इस सियासी जमात के क़याम का ऐलान करते हुए बड़ी जो अपने मंशूर के हवाले से कहा, जरा देखिए। सियासत में आने से लेकर अब तक मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहा है, मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना। एक ऐसी क़यादत चाहिए जो कौम को उम्मीद का कौमी बयानिया दे। इसलिए हम आज यहाँ अपनी नई जमात का संग बुनियाद रख रहे हैं। 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तानी सियासत को तब्दील करके रखा। अगर हमने 9 मई के मतलूबा साजों और शरपसंदों को अंजाम तक ना पहुँचाया, फिर सियासी मुखालफीन के घरों पर हमला भी काबिल कबूल समझा जाए। यह मामला सिर्फ एक हजूम का सरकारी इमारतों पर हमला करने का नहीं है। कल को कोई भी हजूम किसी के घर पर भी हमला कर दे, कोई भी माशरा बात की इजाजत नहीं दे सकता। पाकिस्तान में सियासी वफादारियों की तब्दीली की दास्तान पुरानी है, लेकिन कुछ अर्से कबल हमने पाक से जमीन पाकिस्तान के नाम से भी कराची में एक पार्टी का जन्म देखा था। MQM के वोट काटने के लिए बनाई गई ये जमात आज वापस MQM में ही जिम हो चुकी है। PSP की वाहिद कामयाबी बानी MQM को मुल्क की सियासत से माइनस करना था, जो उन्होंने बखूबी कर लिया। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान क्या सरबराह तहरीक इंसाफ को माइनस करके वापस तहरीक इंसाफ में जिम होगी या नहीं, ये भी हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। चंद दिन कबल IG पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस सियासी रहनुमाओं के नाम लिए। इनमें से कई सियासी रहनुमा गिरफ्तार हैं, लेकिन मुराद रास और फैजुल्लाह कमूका इस फहरिस्त में मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ वफादारी तब्दील करके वो जेल से बाहर आ चुके हैं। इन दोनों शख्सियात के जेल से बाहर होने पर यह वाज़ेह होता है कि 9 मई के वाक़यात की तो यकीनन जितनी मज़म्मत की जाए कम है, मगर जो ये जमातें बनती हैं और टूटती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट ड्राई क्लीनिंग का होता है। माजी में बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा तहरीक इंसाफ को किस तरह से सियासी ड्राई क्लीनिंग के ताने देते रहे थे, ये भी देख लीजिए। पैगाम है हर इदारा की तरफ से, हर इस मुल्क में हुकूमत की तरफ से कि आप तरीके इंसाफ में आए या जेल जाए, या PTI ज्वाइन करो या जेल जाए। ये पैगाम आज रिएटरेट हो। साफ सुथरा होने के हवाले से सबसे पहले तो इस पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन साहब, क्योंकि वो नाअहल हैं इस वक्त
تو کس طریقے سے اس کے ساتھ وہ اٹیچڈ ہوں گے، یہ بھی ایک ٹیکنیکل ایشو ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ماضی میں انہی جہانگیر ترین صاحب کو، آج ہم نے دیکھا عطا طاہر صاحب بڑی تعریفیں کر رہے تھے ان لوگوں کی جو جماعت میں آ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہمارا بڑا قریبی تعلق ہے، گڈ ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور ہم بہت ساری جگہوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ جبکہ ماضی میں کیا کہا جاتا تھا جہانگیر ترین خان صاحب کو، یہ بھی دیکھیے۔ سب سے بڑا قبضہ مافیا تو جعلی حکومت خود ہے، اور اس کی ساری اے ٹی ایمز ہیں، اور وہ سب ہیں جن کو انہوں نے بہت بڑے بڑے این آر اوز دیے ہیں۔ جہانگیر ترین ہیں جنہوں نے کروڑوں کا قرضہ معاف کرایا۔ یہاں علیم خان ہے جس نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے۔ رائٹ پہ دیکھو تو چینی چور، لیفٹ پہ دیکھو تو آٹا چور۔ وزیر اعظم کو انویسٹیگیشن کیوں کرانی ہے؟ اپنے رائٹ ہینڈ پہ دیکھے، سیدھے ہاتھ پہ، الٹے ہاتھ پہ دیکھے، بولو دونوں کو گرفتار کرو، فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ آٹا چور اور چینی چور کا نعرہ یہ ایوان میں بھی گونج رہا ہے، پاکستانی عوام بھی آٹا چور اور چینی چور کے نعرے لگا رہی ہیں۔ آپ کے ارد گرد چوروں کا ٹولہ ہے۔ جہانگیر خان ترین باہر بیٹھا ہے 100 ارب کی چوری کر کے، جو این آر او دیا ہے جہانگیر ترین کو، محمود خان کو، اس کا جواب کون دے گا جو سرکاری پیسے کی لوٹ کھسوٹ ہوئی؟ علیم خان صاحب ان کی ریور ایج سوسائٹی ہے۔ یہ جہانگیر ترین کون ہے جس کو میں نے نہیں؟ عدالت نے کہا کہ جہانگیر ترین ایک جھوٹا شخص ہے۔ آٹا چینی ہماری دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہے، وہ جہانگیر ترین کہاں گیا؟ اس کو جہاز میں بٹھا کر باہر بھیجوانے والا کون تھا؟ حکومت نے آٹے اور چینی کے بحران میں 180 ارب کا ڈاکہ ڈالا ہے، اور ڈاکہ ڈالنے والی اے ٹی ایمز ہیں۔ یہ آٹا بھی اے ٹی ایمز کھا گئی ہیں، چینی بھی اے ٹی ایمز کھا گئی۔ جہانگیر ترین کے ذریعے اس چینی کی قیمت میں ڈاکہ ڈالا گیا۔ مظہر عباس صاحب, thank you so much for being on the program. آپ نے ٹویٹ کی all faces new party. How many times I have witnessed such scenes in Pakistani politics, and that too in the name of national interest. All those sitting on the right and left of Jahangir Tareen are the same who were on the stage on October 30th, 2011 at PTI as PTI's show of strength. So مظہر عباس صاحب, اس کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اس جماعت کا؟ پی ٹی آئی کا تو چلیں اچھا فیوچر کچھ عرصے رہا, اب اس وقت بلیک فیوچر ہے. اس جماعت کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ شکریہ فریہ, آپ نے شروع میں حبیب جالب صاحب کا وہ لاڑکانہ چلو پڑھی. وہ ایک جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو مجھے وہ ابھی جب پی ٹی آئی کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ وہ جو لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں, دیکھنا انہیں غور سے. وہ جو لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں, دیکھنا انہیں غور سے, جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے. یہ راستہ کوئی اور ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ سوچیں کہ یہ جہانگیر ترین اور علیم خان کون تھے؟ کہ وہ تھے جب 2013 میں پی ٹی آئی کے واحد الیکشنز ہوئے, کیونکہ نہ اس کے بعد صاحب نے الیکشن کرانے کی ہمت نہ اس سے پہلے ہوئی. اس الیکشن میں جہانگیر ترین اور علیم خان کے حوالے سے جسٹس وجی الدین نے اس وقت جو پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کے چیئرمین تھے جسٹس وجی الدین, ان کو کمپلینٹ کی ان کی پارٹی الیکشنز کے حوالے سے, ان دونوں کے حوالے سے, اور بھی کچھ لوگ تھے. اور جسٹس وجی الدین نے پوری انویسٹیگیشن کر کے رپورٹ سبمٹ کی کہ they were involved in election rigging. اور انہوں نے وہ کیا, بجائے اس کے کہ جسٹس وجی الدین کی رپورٹ پر عمل کرتے, انہوں نے جسٹس وجی الدین کا پارٹی میں رہنا مشکل کر دیا. اور الٹیمیٹلی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں تھا, اور جسٹس وجی الدین چلے گئے. پھر آج جو بیٹھے ہوئے تھے, میرے خیال میں کو خود اپنے آپ کو ری اسیس کرنا چاہیے کہ انہوں نے کن لوگوں, آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور جو لوگ سائیڈ میں تھے, کچھ منہ چھپا رہے تھے, کچھ سر نیچے کیے ہوئے تھے, یہ وہ لوگ ہیں کور کمیٹی میں تھے. اب کور کمیٹی میں آپ کن لوگوں کو رکھتے ہیں؟ جن پہ آپ سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں, جو آپ کے بڑے بنیادی لوگوں میں سے ہوتے ہیں. تو وہ بنیادی لوگ تو اپنے سائڈ میں بٹھا دیے تھے. نجیب ہارون کراچی میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, حامد خان لاہور میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. جنہوں نے پارٹی بنائی, جنہوں نے پارٹی کا آئین بنایا, اور اپنے قریب کن لوگوں کو کیا؟ ان لوگوں کو کیا جو کئی پارٹیاں بدل کر آئے تھے, اور وہ کے موسٹ ٹرسٹڈ لوگ ہو گئے.
اور پھر انہی لوگوں نے سب سے پہلے ڈچ کیا، انہی لوگوں نے سب سے پہلے سے کہا کہ چڑھائی کر دو، چلیں ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہیں، پھر دوبارہ کریں، چلیں ہم گرفتاریاں دیتے ہیں، چلیں اب دوبارہ ہم پنڈی کی طرف مارچ کرتے ہیں۔ اور وہ سب لوگ جو ہیں، یہ ایسے سارا ایلیمنٹ جو ہے وہ یہاں 9 مئی ہوا، اس کے بعد سب نے سائٹ پکڑ لی۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے۔ یہ استحکام پارٹیاں، یہ دوسری پارٹیاں، اس طرح کے گروپس بنانا، یہ کوئی یہ ایگزسٹ نہیں کرتے۔ وہ کتنی بھی بڑی پارٹی بنا لیں، لیکن یہ پارٹی اس لیے ایگزسٹ نہیں کرے گی کہ ایک تو ایکسیڈنٹل گروپ ہے یہ، اور اس کی نہ ظاہر ہے ابھی نہ کوئی اس کا کوئی مشن ہے سوائے اس کے کہ تحریک انصاف سے لوگوں کو جمع کرتے رہیں، اور ہو سکتا ہے آگے کوئی اور ہو اس طرح کی، جیسے پی ایم ایل کیو کا ایک کو اسائنمنٹ ہوتا تھا، ایم کیو ایم کے ہم نے اتنے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہوتے تھے اور ان کے پیچھے غیر سیاسی لوگ کھڑے ہوئے ہوتے تھے تاکہ وہ ادھر سے ادھر الفاظ بھی تبدیل نہ کر سکیں۔ ایم این ایز ایم پی ایز کو اٹھا کے لے جایا جاتا تھا اور ڈائریکٹ اسمبلی میں جو ہے وین میں پہنچایا جاتا تھا، اور وہاں کھڑے ہو کے وہ جو ہے گورنمنٹ کے خلاف، وہ اپوزیشن کے خلاف گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے ہوتے تھے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے ان کے۔ اس طریقے سے ہم نے اس پاکستان کی سیاست میں، تو آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کس کا رائز ہوتا ہے کس کا نہیں ہوتا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن پاکستان کی پالیٹکس کا فال ہو گیا ہے۔ انٹرسٹنگ، سیاست مسلسل نیچے جا رہی ہے۔ رائٹ، ہمارے ساتھ محمد مالک صاحب بھی موجود ہے۔ مظہر صاحب، تھینک یو سو مچ مالک صاحب فار بینگ آن دا پروگرام۔ مالک صاحب، ابھی مظہر صاحب نے کہا کہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کن لوگوں کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ یہ جو لوگ ہیں، آج ہم نے دیکھا فواد چودھری صاحب اپنا فیس بھی چھپا رہے تھے، اور جگہ بھی ہم نے اس طرح کے ویژولز دیکھے، ایز اپوز ٹو فردوس عاشقوان صاحبہ، وہ بڑی کانفیڈنٹلی کھڑی ہوئی ہیں وہاں پر۔ سو یہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت؟ بات یہ ہے، اگر سوچنے والے لوگ ہوتے تو آج سچویشن میں نہ ہوتے نا، نہیں ان کی بلکہ سوچ بڑی کلیئر ہے۔ دیکھیں، وہ تو اپنا پولیٹیکل فیوچر دیکھ رہے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ ابھی آگے آنے والا کا فریہ بھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے۔ ابھی تو فیز 1 ہے، پی ٹی آئی کی توڑنا، پی ٹی آئی کو میکسیمم اس کو منیمائز کرنا، اس کا امپیکٹ۔ ابھی پولیٹیکل لیڈرشپ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے، ابھی ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر اس کے بعد ٹوٹے گا، پھر اس کے بعد اسپرٹ ٹوٹے گی، اور اس کے بعد اصل چیز تو فرق پڑے گا، دیکھنا ہوگا کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بیکاز میرا خیال ہے وہ ہے اصل چیز۔ الٹیمیٹلی وہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آئندہ الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں، اگر ہونے ہیں تو کب ہونے ہیں، کیونکہ اب ہم ایک کنٹرول ڈیموکریسی کے عہد کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ریالٹی ہے۔ سو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے، بیکاز ان کے ساتھ عجیب سا لگتا ہے لیکن ان کے مستقبل کے ساتھ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور ان تمام لوگوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ رائٹ، ہم اظہر کاظمی صاحب، آپ نے خاص طور پہ، کیونکہ کل ایک اور بات بھی ہوئی، ہم نے دیکھا شاہ محمود قریشی صاحب نے شاید ایک پریس کانفرنس کرنی تھی، وہ نہیں کی، لگ یہ رہا تھا کہ شاید وہ کہا جائے گا کہ وہ سٹیپ بیک کر لیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب اگر لیڈ کرتے ہیں تو شاید پی ٹی آئی کسی صورت میں سروائیو کرے۔ آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کا فیوچر اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، جماعت کے اندر آپ کو توڑ پھوڑ بھی نظر آ رہی ہے، اب لوگ کس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے اوپر دباؤ ہے یا نہیں ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ کوئی اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کمزور ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جو 9 مئی کا بدقسمت واقعہ پیش آیا، اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں، اس کا بھی ایک بہت بڑا اس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے۔ اور ایون کہ یہ جو نئی پارٹی آج لانچ ہوئی ہے، جہانگیر ترین صاحب نے بھی 9 مئی کے واقعے کا ذکر کیا، پھر حکومت کا تو تمام تر بیانیہ یہ ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پلاننگ کے اندر ملوث تھی، یہ اس وقت حکومت کا بیانیہ ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ لیڈرشپ کو اگر آپ دیکھیں تو میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ جو وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ اس میں ملوث نہیں تھے، سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب چھوڑ کے چلے گئے، وہ بھی ڈرائی کلین ہو گئے، علی زیدی صاحب، فواد چودھری صاحب، اس کے عمران اسماعیل صاحب، عامر کیانی صاحب، وہ آج سارے
کھڑے تھے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، تو پھر جماعت کے اندر پلاننگ کس کے ساتھ کر رہے تھے؟ یہ بھی ایک بڑا کویسچن ہے. تو لگتا یہ ہے کہ یہ ایک حکومت کا سیاسی بیانیہ ہے جس کے اوپر وہ کھڑے کر کے اپنے پورے نیریٹو کو پاکستان تحریک انصاف کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں. اب جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات کا تعلق ہے، یقیناً یہ پیغام پہنچایا گیا ہے اور بار بار پہنچایا گیا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں اور کسی اور کو قیادت سنبھال لیں. اس کے لیے کنونس نہیں ہو رہے، وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک پارٹی میں نے بنائی، 27 سال میں نے اس کو آہستہ آہستہ کر کے جدھر تک پہنچایا، اس میں دیگر بھی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں، ماضی کے اندر بہت سارے الزامات بھی لگتے رہے، لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا تمام ووٹ بینک اٹھا کے کسی اور کے حوالے. پھر یہ کیا کوئی میسج ان کو ملا کہ آپ کی پارٹی دیکھیں جی یہ گئی آپ کی پارٹی، آدھی تو چلی گئی، اور سنا ہے کہ فیز 2 بھی ہے، فیز 3 بھی ہے، یہ حامد میر صاحب کی خبر ہے. تو کیا یہ بھی ایک ان کو میسج دیا گیا ہے کہ آپ اس کو ریکنسیڈر کریں اگر آپ کو پی ٹی آئی کو بچانا ہے؟ میرے خیال میں یہ جماعت کے اندر سے بھی ان کو میسج دیا گیا ہوگا. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی خود ان سے جا کے یہ بات کی ہوگی، اس لیے کہ پچھلے دنوں کچھ شخصیات شاہ محمود قریشی صاحب سے ملی تھی جنہوں نے حال ہی میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی تھی. وہ جیل میں گئے تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو یہی کہا گیا تھا، اور یہ میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بتا رہا ہوں، ان کے کسی لیڈر نے میرے ساتھ شیئر کی تھی کہ یہ پارٹی کے اندر کچھ لوگوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر آپ نے پارٹی کو اس وقت بچانا ہے تو ایک سیٹ پہ جانا پڑے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ پارٹی، جس طرح میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ یہ اس طرح جماعت تو ہے نہیں ہے جس طرح مظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ المیہ یہ ہے کہ اس کو جماعت تو اس طرح بنایا نہیں گیا. جماعت ریوالو اراؤنڈ کرتی ہے ایک شخصیت پارٹی، وہ پارٹی ہے جو ووٹر سپورٹر ہے وہ کے ساتھ ہے، اور اسی کے بل بوتے کے اوپر جو آپ کو کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں ابھی تک وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میرا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ میرے پیچھے کھڑا. گیرے صاحب، ایک تو آپ ہمیں بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کا کیا مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دوسرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ تھرو آؤٹ ایک تاثر یہ تھا کہ شاید فارمر پرائم منسٹر کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ان کی ٹیم کا ہے، ان کے ایڈوائزرز کا ہے. آپ بھی یہ بات میرے شو پہ بیٹھ کے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دا ایڈوائزرز، دا ٹیم، وہ کسی نہ کسی صورت میں سروائیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مگر کیا ہم سمجھیں کہ ان تمام اس کا تمام کا جو خمیازہ ہے وہ پی ٹی آئی یا اس کی لیڈرشپ کو بھگتنا پڑے گا؟ جی بھی صاحب دیکھیں، اس میں بات یہ ہے فریہ کہ سب سے زیادہ پرابلم یہ تھی جس طریقے سے پی ٹی آئی چیئرمین نے ایک نیریٹو بلڈ کیا فوج کے خلاف اور کلمنیٹ کیا آپ نے 9 مئی کو، اس سے بالکل سیاست فرق ہوگی which nobody can imagine. I think I won't say even establishment didn't know how he is going to respond, but then this was all planning. اور یہ پلان یہی تھا کہ بالکل آرمی انسٹالیشنز، اس کے بعد کور کمانڈر ہاؤس، ہمارے سیکورٹی ایجنسیز کی طرف جائیں گے. دے forgot کہ یو cannot fight with the writ of the government. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے اپنی پارٹی کے ساتھ کیا کیا ہے. آپ نے کوئی سوچا، اسٹریٹجی بنائی کہ میں نے اس کے جب میں نے کرنا ہے، میں 9 کو اریسٹ ہوتا ہوں تو میں بجائے اس کے اور کیا کر سکتا ہوں. کین شو میں پاور شو جو آپ دکھا دیں، دھرما دے دیتے، لبرٹی پہ بیٹھ جاتے، مال روڈ پہ بیٹھ جاتے، کوئی آپ اچھی لانگ مارچ کر لیتے. ایک تو یہ ہے. سیکنڈ یہ ہے، ناؤ پی ٹی چیئرمین شوڈ مسٹ ریئلائز کہ ریوزٹ اسٹریٹجی، کہ کیا وہ ابھی ہٹ درمی اپنی ایگو دکھا کے پارٹی رئیسوں کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو انہوں نے پہلے نامنیٹ کیا تھا شاہ محمود قریشی کو، میں ایکٹنگ چیئرمین ہوگا اگر میں جیل میں چلا جاتا ہوں، تو ناؤ ہی از آلموسٹ ان اے پریزن. 150 کیسز بنے ہوئے ہیں، ایک نیا کوئٹہ میں بن گیا ہے. سو ہی شوڈ سے، ان کے بڑا اچھا ایکسکیوز تھا، یہ کہتے کہ اس وقت میں اپنے کیسز میں بیزی ہوں، آئی ایم فائٹنگ فار مائی سروائیول آف مائی اون لائف، اور میں رسپیکٹ کے لیے کر رہا ہوں. سو ٹیمپرری پیریڈ کے لیے آئی ہینڈ اوور مائی پاور اینڈ چیئرمین شپ ٹو جو شاہ محمود قریشی صاحب کو، جس سے ان کی پارٹی میں جان آ جاتی. اب نواز شریف بھی دیکھیں نا، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ریزائل میں سزا ہوئی ہے، بٹ دین ہی فائرنگ دی شاٹس. تو لائک وائز ہی شوڈ ہیو بین سٹنگ جیل میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہی ول بی مور پاپولر، جا کے وہاں سے اپنی پارٹی کو آرڈر پاس کریں، ملیں گے، ملاقات کریں گے. بٹ اس پارٹی وڈ ہیو بین اسٹیکٹ، اس لیے کہ ان کا ووٹ بینک ابھی بھی ہے. بیفور اٹ از ٹو لیٹ. لوگ ابھی بھی کل تک ویٹ کر رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی گئے ہیں تو اس کا مطلب شاید کوئی حل ہو جائے اور شاہ محمود قریشی مائٹ بیکم ایکٹنگ چیئرمین اور یہ ریزالو ہو جائے گی.
نہیں کیا. تو دیٹ مینس ہی از ناٹ ریئلائزنگ. ساتھ اس کے خود یہ بھی آ جاتے کہ میں رسپانسبلٹی بھی اون کرتا ہوں, آئی نیور وانٹیڈ کہ یہ میں ہو, لیکن ہو گیا, سو آئی ایم اے لیڈر, آئی ایکسیپٹ اٹ. آئی اپالوجائز فرام آرمی, فرام لوائکین شہداء کے مانتا ہوں, تھنگ وڈ ہیو بین اے بٹ ڈفرنٹ. لیکن ایگو, اس کے بعد اسٹف نیک, یہ چیزیں نئی سیاست میں چلتی ہیں. آپ کو ہر حال میں پولیٹیکل اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے, اسٹریٹجی میں آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے, بٹ یو کانٹ گو اینڈ آن ون آئرن راڈ اور اس کو آپ مولڈ نہیں کریں گے. دیر یو آر گوئنگ رانگ, دیٹس ابھی اور لوز کریں گے اگر ڈیسیژن نہیں کرتے. رائٹ. مالک صاحب یا آپ چیئرمین تحریک انصاف کو, مائی اپالوجیز, کیا اس سے کیا کرنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ اف یو ور ٹو گیو ہم ایڈوائز, اس سے کوئی ایڈوائز نہیں دے رہا, آپ کیا دیں گے؟ دیکھیں جی, ہم تو جب بھی ان کو ملتے تھے تو ہم تو یہ کہتے تھے کہ ڈی ایسکیلیٹ کیجئے. بہت زیادہ مسٹرسٹ ہو گیا آپ کا انسٹیٹیوشن کا, اور 9th میں جو تھا وہ آئی تھنک ٹپنگ پوائنٹ ہو گیا ہے. میرا خیال ہے آپ کنونسڈ ہیں, اور وہ 2 چیزوں پہ کنونسڈ ہیں. وہ ایک تو کنونسڈ ہیں, جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ مجھے مروا دیا جائے گا. دوسرا, اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ آئدر اور, تو وہ سوچ رہے ہوں گے پروبیبلی کہ اگر میری کوئی بات بن نہیں سکتی تو پھر میں اپنا اسٹانس ڈائلیوٹ کیوں کروں, میں اپنا ووٹ بینک ڈائلیوٹ کیوں کروں. ہو سکتا ہے کہ اس ووٹ بینک کے پریشر سے الٹیمیٹلی کوئی ریلیف مل جائے. تو میرا خیال ہے کہ اب مجھے ادھر سے کسی قسم کی نرمی نظر نہیں آئے گی. مجھے تو کوئی نظر نہیں آتی کہ وہ بیک فٹ سے جائیں گے, بلکہ مجھے شاید اور ایگریشن نظر آئے. دیکھیے, یہ جو چیزیں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے, ایک سیریز آف مسٹیکس ہیں. جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ انفارچونیٹلی بہت باری ہم نے دیکھا کہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا اور دوسروں کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. دیکھیے, پالیٹکس میں یا حالات میں, اور خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کے ممالک میں کچھ ریالٹیز ہیں. پاکستان کی کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جس کا وہ خود بینیفیشری بھی رہے ہیں. تو اس لیے ان کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ جن چیزوں کا وہ بینیفیشری ہیں ان چیزوں سے ان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو ایک بیلنس رکھنا چاہیے تھا. آئی تھنک ہی لاسٹ دا بیلنس. اور اب تو مجھے فرینکلی کوئی دونوں سائڈ سے مجھے نہیں کوئی بیکنگ آف نظر آتی. اور خاص طور پہ جو ہم نے کمیونیکے پڑھا ہے, یہ جو آیا تھا فارمیشن کمانڈرز کا کانفرنس کا, اس کے بعد تو مجھے اب ایبسولوٹلی 1% بھی نہیں لگتا کہ یہ آئدر اور کے علاوہ کوئی ہوگا نتیجہ اس چیز کا. جو بھی ہو یہ ہمیں نہیں پتا. انسان, ہر لوگ بڑے بڑے پلاننگ کرتے ہیں, ان میں جو ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کرتا ہے. لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں اور پلیئرز کے رول دیکھیں اور پلیئرز کی پوزیشننگ آف پاور دیکھیں اور تمام حالات دیکھیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ بیکنگ آف دونوں سائڈ سے نہیں ہوگی, اور زیادہ نقصان اس وقت ہو رہا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ہی شوڈ لیو ٹو فائٹ اندر ڈے, میرا خیال ہے شاید وہ باتوں میں ہٹ تو جاتے ہیں, وہ اپنے اسٹانس سے ہٹ جاتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے بہت لیٹ کرتے ہیں. وہ آپ صحیح فیصلہ بھی اگر غلط وقت پہ کریں گے تو فیصلہ صحیح نہیں رہتا. میرا خیال ہے ٹائمنگ ہیز بین ہز پرابلم, اور شاید ابھی بھی رہے گی. رائٹ. مظہر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف, اور یہ جو بات ابھی مالک صاحب نے کہی ہے وہ ٹھیک ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک انٹرویو انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس کو دیا جاتا ہے, اس میں پھر کوئی نہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. آج پرائم منسٹر نے ایک کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ان ایلیگیشنز کو. سو انٹرنیشنلی اب آپ یہ معاملہ اپنا پالیٹکس انٹرنیشنلی لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو یہ ڈی ایسکلیٹ کیسے ہوگا؟ کچھ چیزیں اسٹڈی کرنی چاہیے, خاص صاحب کو اسٹڈی کرنی چاہیے. دیکھیے, پیپلز پارٹی جب جنرل ضیاء اللہ کا پیریڈ تھا, بہت ہی خوفناک قسم کا ماشاء اللہ تھا, خاص طور پہ جب تک بھٹو کو پھانسی نہیں ہوئی تھی. اور پیپلز پارٹی کو الیکشن پروسیس سے آؤٹ کرنے 2 مرتبہ الیکشن ملتوی ہوئے. 77 میں بھی الیکشن ملتوی ہوئے, اور نومبر 77 میں, پھر نومبر 79 میں بھی الیکشن ملتوی ہوئے, اس لیے کہ پیپلز پارٹی ختم نہیں ہو پا رہی تھی. انہوں نے پیپلز پارٹی کی رجسٹریشن کینسل کر دی, نام کی. انہوں نے اس کا الیکشن سمبل تلوار وہ کر دیا. پیپلز پارٹی کے نام سے جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑا جا سکتا تھا, تو عوام دوست انہوں نے بنائے. انہوں نے مختلف اسٹرکچرل طریقے سے چیزیں دی. بے نظیر بھٹو کو جب ملک سے باہر بھیج دیا گیا تو انہوں نے یہاں لوگوں کو اختیار دے دیا. MRD کی تحریک بے نظیر بھٹو کی غیر موجودگی میں چلائی گئی.
اس میں بریک اپ کیا, اس میں لوگوں کو توڑا, غلام مصطفیٰ جتوئی کو توڑا, تو انہوں نے پھر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنا دی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی رجسٹرڈ نہیں تھی تو ایک اور پیپلز پارٹی بنا دی. دیکھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے لیڈرز اور ورکرز نے کیسے ماریں کھائی ہیں, لیکن انہوں نے سرنڈر نہیں کیا, پھانسی چڑھ گئے, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. رائٹ, جیو بھٹو کا نعرہ تو اس وقت اسس کرنا چاہیے. دیکھیے تو اس سے اچھی اپارچونٹی نہیں تھی, اتنی بہترین اپارچونٹی تھی, انہیں کسی تحریک کی ضرورت نہیں تھی, انہیں گرفتاریاں دینے کی ضرورت نہیں تھی, انہیں لانگ مارچ دھرنے کی ضرورت نہیں تھی, انہیں اسمبلیاں توڑنے کی ضرورت نہیں تھی, انہیں صرف اپنی تنظیم سازی پر توجہ دینی چاہیے تھی. الیکشن تو ان کے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا, انہوں نے ہاتھ میں رکھا الیکشن اپنے ہاتھ سے نکال دیا اور ایک ایسی نہج پر پارٹی کو لے آئے کہ آج جو ہے وہ پولیٹیکل سوسائڈ کی طرف چلے گئے ہم. اور اس وقت اب جو کرنا چاہیے, ایک مشکل صورتحال ہے, ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, انہیں فوری طور پہ ایک نئی آرگنائزیشن کا اعلان کرنا چاہیے. وہ بالکل ایک سربراہ بھی رہیں, رہبر بھی رہیں, لیکن پارٹی کا پارٹی کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر تو اناؤنس کریں آپ. رائٹ, سو آئی ریمبر میں نے ایک انٹرویو کیا تھا فارمر پریزیڈنٹ جنرل مشرف کا, انہوں نے کہا تھا یو کین نیور ری انفورس فیلئر. ہی سیڈ کہ یہ ایک وار اسٹریٹجی ہے, لیکن ڈونٹ ری انفورس فیلئر. جو غلط ثابت ہوا ہے اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ فیوچر کیا تحریک استقلال کا ہے؟ پنجاب کا ووٹ بینک ہم بڑے دنوں سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ کدھر جائے گا. اگر پی ٹی آئی اب کمزور ہے تو یہ لوگ اب کہاں ووٹ کریں گے؟ کیا تحریک استقلال اس کا نیم البدل ہوگی؟ تحریک استحکام. we'll talk about it right after break. اینڈ ویلکم بیک. آج جہانگیر خان ترین کی نئی سیاسی جماعت میں کئی نظریاتی چہرے بھی نظر آئے, لیکن ان میں سے ایک چہرہ کافی اداس نظر آ رہا تھا. فواد چودھری صاحب ماضی میں خود کہہ چکے ہیں کہ وہ نظریاتی نہیں بلکہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر سیاست کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آج وہ کافی اداس نظر آئے. اور بھی کچھ لوگوں کو ہم نے اس طریقے سے دیکھا. علی زیدی صاحب سٹیج پر ہی موجود تھے, فواد چودھری صاحب کی وہاں پہ کرسی لگی ہوئی تھی مگر وہ وہاں نہیں بیٹھے. علی زیدی صاحب اور فواد چودھری صاحب سوشل میڈیا پر لوگ ان سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہیں, شاید اسی وجہ سے فواد چودھری صاحب نے ایسا جیسچر دیا. علی زیدی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ جو کچھ دن پہلے دی وہ ہر جگہ اس وقت بات ہو رہی ہے, اس پہ وہ دیکھ لیجیے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیسز کر کے جھوٹے پاکستان کی معیشت ختم ہوگی, اس ملک پہ بھوک اور افلاس ختم ہوگی, 3 دن کیا 30 سال جیل میں رہو. اگر عمران خان کی زندگی میں سے تحریک انصاف چھڑانا چاہتے ہو, خدا کی قسم اس ماتھے پہ گولی مار دو. یہ میری جماعت ہے, کوئی مجھے پریشر نہیں دے سکتا پی ٹی آئی چھوڑنے کا. اطہر کاظمی صاحب, کیا فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو اس جماعت کا؟ اور دوسرا, کیا ہم بلیم کر سکتے ہیں ان لوگوں کو کہ آپ نے اتنی بڑی بول کیوں بولے, یا ہم اس میں بلیم کریں لیڈرشپ کو کہ آپ نے کلچر ایسا رکھا ہوا ہے کہ لوگ وہی بات کرتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے. جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں وہ کوئی حریت پسند تو نہیں ہوتے, ان کو آبویسلی سیاسی میدان کے اندر ہی منور کرنا پڑتا ہے. جو مظہر صاحب نے بات کی نا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. انہوں نے کہا صاحب اسٹڈی کریں کہ پیپلز پارٹی نے ضیاء الحق کا ماشاء اللہ کس طرح سروائیو کیا. یہ ہے وہ المیہ جس سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت, کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کو اسٹڈی کریں اگر آپ نے پیپلز پارٹی کا دور حکومت سروائیو کرنا ہے. تو ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں. پھر ہو سکتا ہے اس میں لوگوں کے اوپر پریشر ہو یا پریشر نہ ہو, وہ خود چھوڑ کے چلے جائیں, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ جو بات بار بار سامنے آ رہی ہے کہ جو پریس کانفرنس کرتا ہے وہ بالکل کلین ہو جاتا ہے. فواد چودھری صاحب پہلے عدالت سے چھوٹتے تھے تو باہر 15 بندے کھڑے ہوتے تھے ان کو گرفتار کرنے کے لیے دوبارہ. پھر جب انہوں نے پریس کانفرنس کر لی, یہ وہی فواد چودھری ہیں نا, ان کے وہی مبینہ جرائم ہوں گے نا جن کی وجہ سے پہلے اس طرح ان کے پیچھے حکومت لگی ہوئی تھی. اب اچانک جو ہے وہ عطا تارڑ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ وہ فواد چودھری کی بھی تعریف کر رہے ہیں, علی زیدی کی بھی تعریف کر رہے ہیں. تو کوئی نہ کچھ تو ہے نا. دیکھیں, سمپل نہیں ہے کہ فواد چودھری نے فیصلہ کیا, علی زیدی نے فیصلہ کیا کیونکہ ہمیں آگے حکومت نظر آ رہی ہے, ہم دوسری جماعت میں جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمیں ویسے حالات نہیں ہیں, یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی کچھ اور کوسچنز ہیں جو ریز ہوتے ہیں جن کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے. بریگیڈیئر صاحب, ایک یہ تاثر جو کہ ہم نے سنا ابھی, جو پہلے پریس کانفرنس اڈیالہ کے سامنے ہوئی تھی جب شاہ محمود قریشی کو منانے جائے تھے فواد چودھری اور علی زیدی اور یہ تمام لوگ, اس وقت انہوں نے کہا کہ ایک بڑا ووٹ ہے جو کہ این ٹی پی ڈی ایم ہے اور ہم اسی ووٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ڈیموکریٹکلی آپ یہ کر سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہماری پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی, جہانگیر ترین صاحب کے رابطے آبویسلی پی ایم ایل این کے ساتھ رہے ہیں, پی ڈی ایم کے ساتھ رہے ہیں, تو یہ این ٹی پی ڈی ایم ووٹ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ جائے گا نئی جماعت کی طرف؟ دیکھیں یہ بڑا ابھی فی الحال مشکل ہے کہنا, کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے, وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ جس طریقے سے پارٹی افیلیٹ چھوڑی, یہ وہ لوگ چھوڑ رہے ہیں جن کے اپنے بیگیج ہیں, یا کرپشن ہے, بہت زیادہ بیگیج ہیں, یہ اسپیشل برانچ, اس کے بعد آپ کی ایف آئی اے, پھر یہ آئی بی, یہ سب آپ کو فائلیں دکھا دیتے ہیں. یہ بڑی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تحریک استحکام میں لوگ گئے ہیں یہ سارے بیگیج والے لوگ ہیں, کرپٹ لوگ ہیں. دیکھیں دے ناٹ آل, آئی کین سے کسی نے اگر کمپرومائز کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ پریشر ہے. دیکھیں گورنمنٹ کے پاس بہت ذرائع ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دے ڈونٹ فیس اٹ, لیکن زیادہ پریشر سسٹین نہیں کر سکتے. وین دے فیل کہ جی اب ہوا چینج ہو رہی ہے تو ہمیں ٹائم پہ چلے جانا چاہیے, یہ بات ہوتی ہے. یہی میں نے ابھی بھی کہا کہ یہ پی ٹی اے کے پارٹی چیئرمین نے بڑی غلطی کی, ان کو پہلے سے ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے تھے 9 کے بعد کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. کیا میں نے بلنڈر کیا ہے, میں نے جو شہداء کی فیملی کے شہداء کے ساتھ جو کیا ہے, آرمی انسٹالیشن پہ کیا ہے, یہ اس پہ معافی نہیں ہے. اٹ از ان ایکسیپٹیبل. پھر آپ دنیا میں جا کے باتیں کر رہے ہیں جی کہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں جی ہمیں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں, آپ کے جیل میں خواتین کہتی ہیں کوئی بھی نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھا جائے تو پارٹی کو بچانے کا بس ایک ہی طریقہ تھا کہ شاہ محمود قریشی کو دیتے کہ جی آپ کریں, میں اپنے کیسے نبٹتا ہوں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ, اینڈ دین ڈو اٹ, تاکہ پارٹی کو بچا لیتے. اب پارٹی ختم ہو رہی ہے, ظاہر ہے پارٹی سے لوگوں نے نکل جانا ہے. دے کانٹ گو ٹو پی ایم ایل کیو, دے کانٹ گو ٹو پی ایم ایل این, دے کانٹ گو ٹو پیپلز پارٹی. سو الٹیمیٹلی دے ہے, ان کے پاس استحکام پاکستان پارٹی ہے جو ایک نظر آ رہی ہے. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی ان کا اور پی ایم ایل این کا آپس میں کولیشن ہوگا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی شاید کر لیں, 100 سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو نہیں ہوگی لیکن جتنی میکسیمم ہو سکتی ہیں پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ پھر تو یہ سب کا ہی الائنس ہو جائے گا. باقی لوگ تو گورنمنٹ میں ہیں, اور اگر یہ بھی پی ایم ایل این کے ساتھ الائنس کر لیتے ہیں تو پھر تو لائک سب لوگ اکٹھے آپس میں خوش ہوں گے, ہنسی خوشی رہنے لگ جائیں گے. لیکن اس میں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی از گوئنگ ٹو بی آؤٹ, پیپلز پارٹی علیحدہ ہو جائے گی. دے آر دا اپوزیشن پارٹی. آپ دیکھ لیں بھی باغ میں کیا ہو رہا ہے, وہاں بھی الزام لگ رہا ہے. اسی طرح اگر آپ ابھی اس کے بعد بھی دیکھیں گے تو یہ وہ زرداشت. سو یہ سینگ کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے آپس میں معاملات شروع ہو جائیں گے. ہمیں ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. سو مظہر عباس صاحب, کہاں جائے گا یہ ووٹ؟ ٹھیک ہے, اب یہ سب کا کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی, لیٹ سے ختم ہو گئی. اول تو جماعتیں ختم نہیں ہوتی لیکن لیٹ سے ختم بھی ہو گئی, لیکن وہ ووٹر تو ختم نہیں ہوگا. وہ کس طرف جائے گا؟ نہیں, پارٹیاں تو نہیں ختم ہوتی. پارٹیوں پہ مشکل وقت آتا ہے اور اس کو چیلنج کرتی ہیں, مختلف طریقوں سے چیلنج کیا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ ہیڈ آن لے لیں, یہ نہیں ہے کہ آپ لڑائی لڑ لیں. ابھی جو اطہر قادری میں وہ کر رہے تھے, ان کو جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کا دور جنرل ضیاء الحق کے دور وہ ہے, وہ شاید جنرل ضیاء الحق کے دور سے واقف نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے کہ آج کے دور میں پیپلز پارٹی کو یہ ضرور سوچنا چاہیے, اور پی ایم ایل این کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ان کے ساتھ گزری, اس بجائے اس کے کہ ان قوانین کو وہ ختم کرتے, انہوں نے اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا. جو آج پہ گزر رہی ہے یا پی ٹی آئی کے لوگوں پہ گزر رہی ہے, یہ ان قوانین کے وجہ سے گزر رہی ہے جن قوانین کو عمران کے دور میں ختم کی. ہم ان قوانین کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور ان کو روک لیتے ہیں. پھر جب ہم خود اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہی آنے والا انہی قوانین کو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے. تو یہ ساری سیاسی جماعتوں کے سوچنے کا ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی نے مختلف ذریعوں سے, یعنی کہیں ان کو کمپرومائز نظر آتا ہے, کہیں بے نظیر کمپرومائز کرتے نظر آتی ہیں, کہیں لڑائی لڑتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو آپ وہ چیزوں کو سامنے رکھ کے چلتے ہیں. آپ جو ہے اسٹرگل بھی کرتے ہیں, مار بھی کھاتے ہیں, پھر آپ ایک اسٹیج پر آ کے یعنی
मुझसे ज़ाती तौर पे बेनज़ीर भुट्टो ने एक मरतबा कहा कि तुम क्या समझते हो, साथ में हमें आगे बढ़ना है। अब मुशर्रफ के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो किया, उनका नुक्ता नज़र ये था कि उसके बगैर इलेक्शन ही नहीं हो सकते थे। फ़र्क हो सकता है नुक्ता नज़र, लेकिन इमरान खान साहब को ये देखना पड़ेगा कि एक वक्त ऐसा आता है, देखिए अगर बहुत भारी पत्थर के नीचे आपका हाथ आ जाए तो आप एकदम हाथ नहीं घसीटते, वरना जख्म हो जाता है। आप आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ बाहर करते हैं। तो आपको अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। इस वक्त अगर इमीडिएटली फर्ज करें तहरीक इंसाफ फैसला करती है, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद वो सिलेक्शन में हिस्सा ही ना लें, अगर यही सिचुएशन चलती रहती है। एक तो ये कि उनका वोटर डिसइल्यूजन हो जाएगा, खासतौर पे वो वोटर जैसे फैमिलीज हैं या यंगस्टर्स हैं, वो डिसइल्यूजन का शिकार होंगे, वो घर बैठ जाएंगे, इंतजार करेंगे। लेकिन ऐसे में पार्टी क्या करेगी? पार्टी उस वोटर को अपने साथ इंटैक्ट रखेगी या छोड़ देगी, डंप कर देगी, जाता है तो चला जाए। ये खान का चैलेंज होगा। तो ये जो चीजें हैं, ये वक्त होता है, वक्त में आपके पास मुश्किल वक्त आता है। देखना ये होता है कि आप मुश्किल वक्त में आप रिजिड रहते हैं। ठीक है, रीइग्नाइट, थोड़ा सा टैक्टिकल रिट्रीट जो करना है आगे से देखिए। लेकिन अता काज़मी साहब, ये आपको लगता है कि इस वक्त एक रेडिकल शिफ्ट ले लेना चाहिए या पीछे हो जाना चाहिए या मुल्क क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो बहस को सियासी मैदान में रखना पड़ेगा। अब बीबी जब उन्होंने दोबारा आई, उन्होंने इलेक्शंस लड़े ज़ियाउल हक साहब के बाद, अब वो एक बहुत बड़े दौर से गुजरे थे, उनके वालिद को फांसी हुई थी, लेकिन उनका जो बयानिया था वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं था, वो एंटी नवाज था, एंटी IJI था। इसी तरह पीटीआई को क्या हुआ? पीटीआई तो शुरू से कहती थी हम एक पेज पे, ये इस कदर एंटी एस्टेब्लिशमेंट क्यों समझने लग गई है जमात अपने आप को? देखिए, उसमें मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं, उनकी ग्रीवियंस हो सकती है, पर वही मैंने अर्ज की कि जिस तरह पीपल्स पार्टी से बड़ी तो किसी की ग्रीवियंस नहीं हो सकती ना, उनकी भी थी। नवाज शरीफ साहब भी इस दौर से गुजरे और एंटी एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे होते हैं लोग, यहाँ पे बयानात भी देते हैं। 3 साल से ये जो PDM वाले थे, इन्होंने आपको और मुझे यही बताया कि हमारा मुकाबला ही नहीं है, हमारा तो मुकाबला किसी और से जो इसको लेके आए थे। वो भी बड़े संगीन इल्जामात लगाते रहे और बाहर से बैठ के मियां साहब नाम भी लेते रहे, सब कुछ होता रहा। लेकिन फिर भी जब उनको मौका मिला, उन्होंने वो चीजों को चेंज किया और बहस को वो दूसरी तरफ अब वो खिलाफ लेके आ गए। तो अब यही चीज खान साहब को भी देखना पड़ेगा कि उनका जो मुकाबला है वो सियासी लोगों के साथ है, उनके साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ने, तो बहस को सियासी मैदान में रखें तो लॉन्ग टर्म में उनकी पार्टी का और उनके अपने लिए भी जो है ये सियासी तौर पे फायदा। पॉलिटिकल फ्रेंड्स आल्सो, आई नो कि ये लगता है पाकिस्तान में कि आपको सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती रखनी है, लेकिन आपको अपना पॉलिटिकल बैकअप भी रखना है। ब्रिगेडियर साहब, लास्ट वर्ड टू यू। देखें, ये इमरान की यही सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने थ्रू आउट एक नैरेटिव बिल्ड किया, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, और उसके जो आपके कह दिया उन्होंने, आपने कभी कह दिया कि वो मीर सादक, मीर जाफर, उसके बाद आपने क्या दिया जानवर होते हैं, इस तरह के डिफरेंट लैंग्वेज उन्होंने नैरेटिव ऐसा बिल्ड किया, बच्चों का माइंड उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया, पोल्यूट कर दिया। एंड ही वेंट कि जी मैंने लड़ाई मुझे यही करना है, इनके साथ लड़ूंगा तो मेरा पॉपुलैरिटी में करूंगा। ही वेंट फॉर दिस पॉपुलैरिटी, और वो उन्होंने बिल्ड करके कल्मिनेट लाइन में को किया, नॉट रियलाइजिंग कि इसका रिजल्ट क्या होगा। राइट, एंड देन ही डिड नॉट हैव एनी अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी। ब्रिगेडियर साहब, अता काज़मी साहब एंड मज़हर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हम एक क्विक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद बजट में क्या होने जा रहा है राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। कल हुकूमत मुमकिन तौर पर अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है। कल के बजट को इलेक्शन बजट भी कह सकते हैं। तवक्को है कि कल कुछ ज़मीनी हकाइक को सामने रखकर कोई बजट ऐसा दिया जाएगा जो कि शायद कोई रिलीफ दे सके, मगर वजीर खजाना तो बार बार यही कहते हैं कि हमने डिफॉल्ट से बचा लिया है, एंड दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। इक्तिसादी सर्वे ने भी एक भयानक मंजरनामा पेश किया है, जरा क्विकली देख लेते हैं। रवां माली साल माशी तरक्की की शरह सिर्फ 0.19% रही है। ज़राअत के शोबे ने 1.55% शरह से तरक्की की। सरहदी शोबे की तरक्की मनफी 2.94% रही। सैलाबी, आलमी कसादगुजारी और सख्त इक्तिसादी फैसले की शरह नमू में
کمی کا باعث بنے۔ جولائی تا مئی 2023 تک اوسط افراط زر 29.2% رہی۔ باقی ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں۔ مزمل اسلم صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ کل کے بجٹ میں آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، مجھے 20 سال ہو گئے ہیں بجٹس کو کور کرتے ہوئے، اور اس میں تقریباً جو آج موجودہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور انکلوڈنگ ون ڈکٹیٹرشپ مشرف صاحب، سب نے بجٹ دیے ہیں۔ ہر ایک کا ایک کانسٹنٹ یہ رہا ہے کہ عوام دوست بجٹ، اور یہ ایک سب سے بڑا دھوکہ ہے، اور یہ سب سے بڑی جسے کہتے ہیں کہ عوام کو جو ہے ایک دھوکے میں رکھنے والی بات ہے۔ پاکستان میں کبھی کوئی عوام دوست بجٹ نہیں آیا، اور یہ جب بولتے ہیں عوام دوست بجٹ، یہ ایکچولی ایلیٹ کیپچر ہوتا ہے۔ عوام کے نام پہ امیروں کے لیے جو ہے پیسہ رکھا جاتا ہے اور امیر کو امیر بنایا جاتا ہے۔ یہ جو بجٹ ہے کل کا، یہ پاکستان کے 75 بجٹ سے بالکل ہی مختلف ہوگا۔ یہ پہلی دفعہ ایسا بجٹ ہوگا جس میں آپ کی ٹیکس کی آمدنی جو ہے وہ اور سود کی آمدنی برابر ہوگی، اور حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی جو ہمارے پاس جو اخباروں کے تھرو پتہ چل رہا ہے کہ حکومت 6000 ارب روپے خسارے کی بات کر رہی ہے کل کے بجٹ میں۔ یہ 6000 ارب اگر منہ سے بول رہے ہیں تو سمجھے 8000 ارب روپے کا خسارہ ہوگا، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بلند ترین خسارہ بھی ہوگا۔ اور اس خسارے میں اگر آپ کہتی ہیں کہ ریلیف مل رہا ہے قوم کو، تو کبھی بھی خسارے سے ریلیف نہیں ہوتا۔ یہ خسارہ جو آج کا خسارہ کل کا ٹیکس ہے، یہ کل اس سے زیادہ سخت فیصلے ہوں گے، تو یہ عوام کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو IMF سے پروگرام بحال کرنا تھا، وہ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ پرائم منسٹر نے پھر کہا ہے کہ یہ ہو جائے گا، آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، آج اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس میں سب سے پہلے بولا، کسی نے سوال پوچھا تو انہوں نے بولا کہ مجھے نہیں لگتا ہوگا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹکر پرائم منسٹر کے نام سے بھی آ چکا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر IMF پروگرام نہیں بھی ہوا تو بہادر قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہوگی۔ تو وہ پرائم منسٹر نے بھی ہنٹ دے دی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب نے نئی بات بھی کر دی ہے کہ نیا پروگرام جب نئی حکومت آئے گی تو تب ہوگا۔ اب نئی حکومت اگر اکتوبر بھی فرض کریں گے الیکشن ہے تو اس کے 3-4 ویکس لگ جاتے ہیں اس کو آنے میں، تو وہ نومبر ہو گیا، اور پھر نومبر کے پہلے دن تو تھوڑی IMF دے دے گا، وہ بھی ان سے نیگوشیشن میں 3 سے 4 مہینے گڈ لگتے ہیں۔ تو یہ فروری مارچ تک کی بات ہو گئی۔ فروری مارچ تک اگر آپ کے پاس ہے مسالہ، آپ کے پاس ریسورسز ہیں ٹو سسٹین، دیٹ از دا بگ کوشچن مارک۔ اور آئی تھنک کہ یہ اب جو چیزیں ہیں اس کے بعد مسلم لیگ نون شاید اگست 13 کا بھی انتظار نہ کرے۔ اگر ان کو کوئی فائنینشیل ایمرجنسی والی چیز ہوگی تو ایک الگ چیز ہے، ورنہ یہ 13 اگست کا بھی انتظار نہیں کریں گے، دے ول لیو کوائٹ ارلی۔ اور یہ جو ہے بہت فالس الارم مل گئے آج جو اسحاق ڈار صاحب نے بولا ہے، اور پرائم منسٹر نے یہ جو اگر ٹکر صحیح تھا جو میں نے پڑھا ہے اس میں اگر حقیقت ہے تو دس ول ناٹ گو ویل، اور ایک پینک کریٹ ہوگا اس سے۔ کہ آپ کو پھر لگ رہا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کے اوپر بہت بڑا ملبہ گرنے جا رہا ہے، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ نومبر میں معاملات بہت خطرناک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ انہوں نے تو خیر ڈیفالٹ کا ورڈ بھی یوز کیا۔ کیا ملبہ پھر یہ انٹرم گورنمنٹ پہ پڑے گا اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کل کا بجٹ ہوگا، اگر یہ ہم باتیں جو کر رہے ہیں اگر یہ کریکٹ ہے تو کل کا بجٹ جو ہے صرف وہ بجٹ کاغذوں میں ہوگا، 1 تاریخ کو حقیقت کچھ اور ہوگی، 1 جولائی کو۔ اور یہ ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا تھا، پچھلے سال بھی انہوں نے جب بجٹ دیا تھا، اور یہ جو ابھی ریزلٹس آئے ہیں اس کو آپ کل میچ کیجئے گا، میں آپ کو بڑا خاص اس میں وہ کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، تو آپ دیکھیں گے جو ٹیکس کا تخمینہ تھا وہ کیا آیا، جو اخراجات کا تخمینہ تھا وہ کیا آیا، خسارے کا، اور جو انہوں نے کہا تھا جو خسارے کے لیے جو قرض آئے گا اس کو بھی آپ جب دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو یہ کل کا بجٹ بھی جو ہے ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ فوٹو شوٹ بجٹ ہوگا، اس کا کوئی حقیقت سے لینا دینا نہیں ہوگا۔ اور آئی ایم شیور آپ ایسی باتیں سنیں گے، عوام دوست، ریلیف، غریبوں کے لیے یہ رکھا، احساس پروگرام میں یہ رکھا، اتنا ہم نے جو پیٹرول میں سبسڈی، اتنی ہم نے گھی میں سبسڈی، تو یہ تمام چیزیں آپ سننے کو ملیں گی، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور کوئی منی بجٹ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد؟ دیکھیں، یہ جو سال ختم ہو رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ منی بجٹس کا بجٹ تھا۔ یہ جون کے بعد سے منی بجٹ شروع ہو گئے تھے، پھر ایک آپ نے دیکھا کہ فروری میں بہت بڑا منی بجٹ آیا، ابھی بھی منی شاکس آتے رہتے ہیں، کبھی گیس کی قیمت کا اعلان ہوتا ہے، کبھی بجلی کا، کبھی کس کا۔ تو نیکسٹ ایئر کا بجٹ تو اصل بجٹ جب نئی حکومت آ جائے گی تب آئے گا، اس سے پہلے آپ دیکھتے رہیں گے کہ بہت ساری چیزیں ہوں گی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ فوٹو شوٹ بجٹ ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ آج جو اکنامک سروے جس پہ تصویر کھنچوا رہے تھے سارے مل کے، یہ پاکستان کا
76 साल का सबसे ज्यादा बदतरीन इकोनॉमिक सर्वे था, जो इसको पढ़ेगा स्टूडेंट्स जब आने वाले बच्चे पढ़ेंगे 10 साल 20 साल बाद, तो ये एक जिसे कहते हैं सियाह तरीन माशी परफॉर्मेंस के हिसाब से साल गिना जाएगा पाकिस्तान का। राइट, मुज़म्मिल अहसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मुश्किल सूरत हाल नजर आ रही है इकोनॉमिक फ्रंट पर, कल बजट में क्या होता है, वी विल कीप यू अपडेटेड। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।